मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र हो आज के दिन के लिए, इन कीमती लम्हों के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिए, कि उसका बड़ा फजल है कि उसने अपने लोगों पर करम की निगाह की है। आमीन। ये उसका बड़ा रहम है कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। ये उसका रहम है कि उसने अपने लोगों पर उसके हमारे अमाल के सबब से नहीं बल्कि अपने फजल ही से हमें संभाले रखा है। ये उसका बड़ा प्यार है कि वो हमें हर तरह से मौके देता है कि हम उसके हुजूर आएँ, प्रस्तिश करें, दुआ करें, कलाम को सुने, आगे बढ़ें और उसमें तरक्की पाते चले जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुसीबत में, हॉस्पिटल्स में, जेलों में या तरह तरह की मुसीबतों में फंसे हुए हैं। वहाँ पर से वो कोशिश तो करते हैं लेकिन कहीं पर भी वो किसी भी तरह से वो खुदा के कलाम या खुदा के लोग तक पहुँच नहीं पा रहे होते। तो ये बड़ा फजल है हम सब पर कि हमें खुदा ने ये फजल दे दिया कि आज सुबह हम उसके हुजूर जमा हैं। आमीन। सब कहेंगे हालेलुया, कहेंगे खुदावंद तेरा शुक्र हो, जोर से कहेंगे खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से निकालें। आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी का सहीफा और उसका 33वां बाब। यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 33वां बाब और उसकी 3 आयत। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और इसके ऊपर आज हम गौर करेंगे। बाइबल मुकद्दस में यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 33वां बाब और उसकी 3 आयत खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। फिर पढ़ देता हूं कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। आमीन। आज हम दुआ के बारे में सीखेंगे। यहां पर बाइबल मुकद्दस में खुदा का रूह यिर्मयाह के वसीला से बोलता, कलाम करता है और खुदा का बंदा यिर्मयाह इस बात को कलम बंद कर लेता है कि खुदा का रूह यिर्मयाह के सबब से कहता है कि मुझे पुकार। किसको पुकार? मुझे पुकार। यानी कि इंसान से खुदा चाहता है कि वो खुदा को पुकारे और फक्त पुकारे ही नहीं, मतलब वो इल्तिजाम, मुनाजात, दुआ कुछ भी करे तो खुदा आगे अपना अहद करता है, वादा करता है कि मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर क्या करूंगा? जाहिर करूंगा। बाइबल मुकद्दस जो जिंदा खुदा का पाक कलाम है और इसके औराक में हमें बहुत से ऐसे नबी, पैगंबर, रुसल, खादम, खुदा के बहुत चुनिंदा लोग मिलते हैं जिन्होंने दुआएं की, जिन्होंने खुदा के हुजूर पुकारा, जिन्होंने मुसीबत में पुकारा, जिन्होंने शादमानी में पुकारा, जिन्होंने खुशी में पुकारा, अपने खुदा को याद किया और खुदा ने आसमान पर से ना फक्त उनकी दुआ ही सुनी बल्कि उनके साथ और बहुत से अहद व पैमा भी किए। और खुदा बनाए आलम से, जब से जमीन बनी है, जब से इस जमीन पर इंसान बसा है, तब से खुदा अपने मुकद्दस लोगों की दुआओं और इल्तिजाओं का जवाब देता आया है। और बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है कि बनी आदम ने जब ही अपने खुदा को सच्चे मन से पुकारा है, खुदा ने जरूर उसकी आवाज को सुना है। क्योंकि खुदा बारहा अपने नबियों, पैगंबरों के सबब से ये कहता आया है कि तुम जब पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। आमीन। कोई मुर्दा या कोई बुत या पानी या सूरज या चांद, सितारे, कोई भी पत्थर किसी इंसान को सवाल पर जवाब दे नहीं सकता। वो फक्त जिंदा खुदा ही
ہر ایک کا آنسر دے سکتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہم کیونکہ زندہ ہیں، ہم جب ایک دوسرے سے گفت و شنید کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے سوال کا جواب دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی مردہ کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے تو کیا وہ آنسر دے گا؟ کبھی نہیں، وہ کبھی آنسر نہیں دے گا، کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ اس لیے مرے ہوئے لوگ یا مردہ خدا بت کبھی جواب نہیں دیتے، اس لیے ہمارے زندہ خدا نے کہا کہ تم مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا۔ آمین۔ تم مجھے پکار تو میں تجھے کیا دوں گا؟ جواب دوں گا۔ آئیے بائبل مقدس میں سے آگے ہم پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب، اعمال کی کتاب اور اس کا 4 باب، اعمال کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی 31ویں آیت کو خدا کے پاک کلام سے میں پڑھوں گا، بڑے دھیان کے ساتھ سنیں گے۔ لکھا ہے، جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ آمین۔ پھر پڑھ دیتا ہوں، جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں جب میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک دم سے وہ وقت یاد آیا جب خداوند رب الافواج پہاڑ پر سے پوری اپنی اسرائیلی قبیلوں کو دیکھ رہا ہوگا اور وہ سب کے سب خدا کے جلال کو دیکھ رہے ہوں گے اور موسیٰ ان سے کلام کی باتیں کر رہا ہوگا اور موسیٰ ان کو کلام سنا رہا ہوگا کہ شریعت میں خدا نے مجھے یہ سکھایا ہے اور میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں، گناہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا۔ تو اس وقت پہاڑ اوپر سے دہک رہا ہوگا اور پہاڑ ہل رہا ہوگا، اور اسرائیل بخوبی واقف تھے اپنے خدا سے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا بار بار یہ نشان بائبل میں دیکھنے کو آیا ہے کہ جہاں پر وہ جمع ہوتے ہیں وہ جگہ کانپتی ہے، یہ جب خدا آتا ہے پہاڑ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب نئے عہد نامہ میں ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ پوری بائبل میں جہاں جہاں پر خدا کا نزول ہوا ہے، جہاں پر خدا انسان کو ملا ہے، ان سب کی منظر کشی کرتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ایماندار لوگ دعا کر چکے، جب وہ دعا کر چکے تو پھر لکھا ہے کہ وہ جس مکان میں تھے وہ مکان ہلنا شروع ہو گیا، اور جب وہ ہلا ہے تو وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور کلام کو کیا کرنے لگے؟ دلیری سے سنانے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ دلیری سے سنانے لگے۔ وہ بڑی دلیری سے کلام کو سنانے لگے۔ ایکچوئل وہ کلام دلیری سے اس لیے سنانے لگے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ خدا کا روح اب ہمارے ساتھ ہے، خدا اپنے نشان کے ساتھ ہمارے سامنے ظاہر ہوا ہے۔ ہمارے مکان کا ہلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ حی القیوم سات الکل جو حورب کے پہاڑ پر آتا تھا وہ آج ہمارے پاس اس کمرے میں موجود ہے۔ آمین۔ وہ روح القدس کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے کیونکہ مسیح نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، مسیح نے ہمارے لیے دعا بھی کی ہوئی ہے۔ ان کو یاد ہوگا بائبل مقدس میں یوحنا 17:15 میں لکھا گیا ہے کہ خداوند یسوع نے مقدسین کے لیے، ایمانداروں کے لیے دعا کی۔ ان کو وہ دعا یاد آئی ہوگی، انہوں نے اس کو اپنے دل میں رکھا ہوگا، اور یہ دعا کیوں کر رہے تھے؟ بائبل مقدس میں لکھا، اگر ہم 3 چیپٹر کو پڑھیں تو ایک جنم کے لنگڑے کو پترس اور یوحنا اور اس کے ساتھ موجود شاگرد اس کو شفا دیتے ہیں، اور وہ جو شفا دینا ہے وہ ان کے لیے مصیبت کھڑی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہیکل کے پاس کھڑے ہو کر کلام سنانا شروع کرتے ہیں۔ جب وہ کلام سنا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر فریسی، وہاں پر شرع کے عالم، وہاں پر بہت سارے لیڈرز اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب وہ ان کے منہ سے مسیح کی بات کو سنتے ہیں تو وہ ان کے اوپر غصہ کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں،
وہ ان کو ڈانٹتے ہیں کہ تم مسیح کا نام مت لو، لیکن وہ مسیح کا نام اس لیے لیتے ہیں کیونکہ وہ سچائی سے واقف ہو چکے ہیں۔ ہم اپنی لائف میں، ہم اپنی زندگی میں بہت دفعہ کلام کو جانتے ہوئے، کلام مقدس کو سمجھتے ہوئے ہم بڑی ہی مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایماندار، غیر ایماندار، دو طرح کے لوگ دعائیں کرتے ہیں، اور دونوں طرح کے لوگ سم ٹائم دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ پہلی میں ایماندار کی بات کروں گا، حنا کی۔ بائبل مقدس میں حنا کے بارے میں لکھا ہے کہ حنا روتی تھی، چلاتی تھی، وہ ہیکل کی حدود میں تھی تو وہاں پر بھی وہ اپنے خاوند کے ساتھ ناراض تھی، لیکن چند ہی لمحوں میں حنا کی لائف بدل گئی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ حنا ہیکل کے اندر گئی، جہاں پر وہ خیمہ اجتماع تھا اس کے اندر گئی، ایلی کاہن تھا، اور وہ وہاں پر دعا کرنا شروع کرتی ہے، اور دعا اس کی چند لفظوں میں ہے۔ وہ کہتی ہے خداوند اگر تو مجھے اولاد دے تو وہ اولاد میں تیری نظر کر دوں گی، وہ اولاد میں کیا کر دوں گی؟ تیری نظر کر دوں گی۔ اور انہی لمحوں میں ایلی کاہن اندر آ جاتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ بڑبڑا تو رہی ہے لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت نشہ میں ہے، لیکن وہ اس کو ڈانٹتا ہے۔ تو وہ حنا جو ہے وہ اپنی پوری دکھ جو ہے وہ ایلی کاہن کے سامنے بیان کرتی ہے۔ تو ایلی کاہن حنا کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے۔ جب وہ ہاتھ رکھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ بیٹی جا تیری مراد پوری ہو۔ وہ اس رکھے ہوئے ہاتھ اور منہ سے نکلے ہوئے لفظوں کے اوپر اتنا یقین اور ایمان رکھ لیتی ہے کہ بائبل مقدس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ دوبارہ افسردہ نہیں ہوئی۔ آمین، وہ دوبارہ افسردہ نہیں ہوئی۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کے بعد ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھ لیں کہ جو کچھ مانگا گیا ہے وہ ہمیں مل گیا ہے، اور یہ حنا نے کیا۔ بائبل مقدس میں متی رسول کی انجیل اس کا 21واں باب 22ویں آیت میں لکھا ہے جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ وہ سب تم کو کیا ہوگا جی؟ ملے گا۔ یہ یسوع مسیح کا وعدہ ہے۔ متی 21واں باب اور 22ویں آیت میں مسیح نے وعدہ کیا ہے کہ جو کچھ دعا میں تم ایمان سے مانگو گے وہ تمہیں کیا ہو جائے گا؟ ملے گا۔ لیکن کس سے؟ ایمان سے۔ حنا نے جب ایمان رکھ لیا کہ مجھ پر جو ہاتھ رکھے گئے ہیں وہ بڑے ہوئے میرے پر ہاتھ جو ہیں وہ برکت ہیں، تو وہ دوبارہ افسردہ نہیں ہوئی، وہ دکھی نہیں ہوئی، وہ خوشی خوشی اپنے گھر کو گئی، اور وہی اس کی شادمانی، وہی اس کی خوشی، وہی اس کا ایمان اس کو ماں کا درجہ دے دیتا ہے۔ ہاللویا۔ جب ہم ایمان رکھتے ہیں دعا میں تو پھر وہی ایمان ہمیں بابرکت کرتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور شخص کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہی خدا کے خلاف، خدا کے لوگوں کے خلاف تھا۔ بائبل مقدس میں اخیاب کا ذکر کس نے پڑھا ہوا ہے؟ اخیاب کے بارے میں کافی لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ اخیاب بڑا ہی ظالم بھی تھا، بت پرست تھا، خدا کے خلاف تھا۔ ایلیا کو تو وہ بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ جب بھی وہ ایلیا کو دیکھتا تھا کہتا ایلیا تو میرے پاس آیا تھا کہ تو مجھ پر بلائیں نازل کرے، تو میرے پاس آیا تھا کہ تو مجھے مصیبت میں ڈالے۔ وہ بڑا ہی ایلیا کے خلاف تھا کیونکہ ایلیا خدا کے ساتھ چلتا تھا اور اخیاب صرف اپنی بیوی کی بات مانتا تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے ایلیا سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کے 21ویں باب میں اخیاب کے پاس آتا ہے اور اس کو سزائیں سناتا ہے کہ تجھ پر یہ بلا آئے گی، تجھ پر یہ بلا آئے گی، تجھ پر یہ بلا آئے گی۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ یہاں پر یہ شخص کیا کرتا ہے۔ سم ٹائم ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم گناہ گار ہیں، شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کا 21واں باب، سلاطین
سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کا 21واں باب اور اس کی میں پڑھتا ہوں 25ویں آیت سے، بلکہ 23ویں آیت سے پڑھتے ہیں. حالانکہ یہ 18ویں آیت سے پڑھیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن اس کو ہم 23ویں آیت سے پڑھتے ہیں. اور خداوند نے ایزبل کے حق میں بھی یہ فرمایا کہ یزریل کی فصیل کے پاس کتے ایزبل کو کھائیں گے. اخیب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے. کیونکہ اخیب کی مانند کوئی نہیں ہوا تھا جس نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا، اور جسے اس کی بیوی ایزبل ابھارا کرتی تھی. اس نے نہایت نفرت انگیز کام یہ کیا کہ اموریوں کی طرح جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے نکال دیا تھا بتوں کی پیروی کی. جب اخیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا، اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا. تب خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبیہ پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے. آپ میری بات کو سن رہے ہیں؟ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ اخیب واقعی بدکار شخص تھا. اس نے بڑے گناہ کیے، اس نے پوری اسرائیل کو گناہ کرنے پر آمادہ کیا. اس نے ان کے سامنے بڑے بڑے بت لا کر کھڑے کر دیے. اس نے ایزبل کی بات مانی، اس نے بہت بڑے بتوں کو سامنے کھڑا کیا اور ان کے اوپر قربانیاں چڑھائیں. اس نے خدا کی نبوت کے خلاف، خدا کے نبیوں کے خلاف کام کیا. اس نے نبیوں کو قتل کرنے کے لیے منصوبے بنائے. یہ سب کچھ وہ کر رہا تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں ہماری لائف میں بہت ساری ایسی مصیبتیں ہیں جو ہمیں ہلاکت کی طرف لے کر جا رہی ہیں. ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو ہمیں مصیبت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہاں پر اخیب بھی یہی کچھ کر رہا ہے، لیکن جب خدا کے لوگوں کی دعا پر دعا، دعا پر دعا آسمان تک پہنچتی ہے تو پھر خدا کلام کرتا ہے، اور جب خدا کلام کرتا ہے تو پھر وہ مصیبت کے زور کو توڑ ڈالتا ہے. آمین. جب زور ٹوٹتا ہے تو خدا عجیب طور سے لوگوں کے دلوں کو بدل ڈالتا ہے. پھر خدا آسمان سے اپنے بندوں سے بات کرتا ہے. یہاں پر اخیب کے بارے میں خدا ایلیا سے بات کر رہا ہے، ایسے جیسے دو دوست آپس میں باتیں کرتے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے. خدا کو نظر آ رہا ہے کہ واقعہ ہی اخیب خاکسار بن گیا ہے، اور اب مجھے اس کے اوپر سے بلائیں ٹالنی ہوگی. آمین. اور اس کے اوپر سے بلائیں ٹالی گئی. لکھا ہے بائبل مقدس میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا. ہاللویا. خدا کہتا ہے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا. بلا نازل ہوگی لیکن اس پر نہیں، کیونکہ یہ خاکسار بن گیا. اور بیٹے کے ایام میں کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا بھی ٹھیک نہیں تھا. خدا کیونکہ آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے، وہ دور اور نزدیک کو جانتا ہے، وہ ہر وقت کو پہچانتا ہے. اسے پتا ہے کہ اس کا بیٹا کیا کرے گا، اس لیے انہیں اس سے اس کی بلا اٹھائی اور اس کے بیٹے کی زندگی میں جا کر رکھ دی. اگر وہ خاکسار بن جاتا تو اگر خدا اخیب کو معاف کر سکتا تو اس کو بھی کر دیتا. آمین. خدا کر سکتا تھا. اور یہاں پر بائبل مقدس میں دیکھیے کیا ہوا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایماندار لوگ ایک کمرہ میں جمع ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پترس اور یوحنا کو منع کیا گیا ہے کہ تم یسوع کی گواہی نہ دینا. اگر تم لوگوں نے دی تو وہ مصیبت کا سبب بنے گا تمہارے لیے. تو وہ سب کے سب خدا کے حضور جھکتے ہیں اور دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ دعا کر رہے ہیں، خداوند تو اپنے ہاتھ کو بڑھا، خداوند تو اپنے ہاتھ کو بڑھا. گو خداوند کا یہ وعدہ تھا کہ خدا ان کے ساتھ ہے. یاد رکھیے خدا کے پلان کو انہوں نے یقین کر لیے کہ خدا کا جو پلان ہے ہم اپنی زندگی میں وہ پورا کریں. خدا کا پلان تھا کہ خدا ان کو استعمال کرے گا.
تو انہوں نے جب اس پلان کو اپنی زندگی میں لے لیا اور دعا کرنا شروع کی تو خدا کا روح بھی نازل ہو گیا. آمین. جب خدا کا روح نازل ہوا تو وہ نشان اس لیے دکھایا گیا کیونکہ خدا ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ. ہیلیلویا. وہ دعا سننے پر قادر ہے. ہماری لائف میں بہت سارے ایسے وقت، ایسا ٹائم آ جاتا ہے جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، جب مصیبت اور دکھ ہمیں دعا کرنے نہیں دیتا، تو اب بھی اگر ہم اپنے گھٹنوں کو جھکا دیں، ہم ٹاٹ اوڑھ لیں، ہم روزہ رکھ لیں، تو خدا مصیبت کو ٹال سکتا ہے. آمین. خدا مصیبت کو ٹالنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا ہمارے اندر سے دکھ کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن تب جب ہم خاکسار بن جاتے ہیں، جب ہم دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم روزے رکھ لیتے ہیں، جب ہم بدی سے پھر جاتے ہیں، جب ہم گناہ کو ترک کرتے ہیں، تو خدا ہماری لائف کو چینج کر ڈالتا ہے. آمین. خدا ایمانداروں کی دعاؤں کو سنتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا. خدا جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے. وہ مجھے اور آپ کو جواب دے سکتا ہے. وہ ہمیں بہتر رستہ دکھا سکتا ہے. وہ اس وقت ہمیں راہ دکھاتا ہے جب ہم بہت بڑی مشکل میں ہوتے ہیں. یہاں پر ایک بیٹی ہے جو پچھلی اتوار دعا کروانے کے لیے آئی تھی. بھیجیں اس کو آگے، بھیجیں اس کو آگے. دیکھیے اس بیٹی کی آنکھوں میں کوئی انفیکشن ہے، پرابلم ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن میں بھی جہاں تک مجھے لگ رہا ہے جب ایماندار لوگ دعا کرتے ہیں تو خدا ان کے لیے سب کچھ کرتا ہے. میں بھی اس کی ماں یا اس کے باپ کا دل چاہ رہا ہو دعا کرنے کا، لیکن جب وہ مصیبت کو دیکھ رہے ہوں گے تو شاید وہ یہ سوچتے ہوں کہ مصیبت بہت بڑی ہے، لیکن مصیبت ایک دم سے ٹل جاتی ہے جب ہم دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. خدا نسلوں پر سے لعنت کو اٹھا کھڑا کرتا ہے اور بھگا دیتا ہے، ختم کر ڈالتا ہے.